अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम काफ़ी अरसे से ब्लड अवेलेबिलिटी का जो प्रोजेक्ट है इस पे काम कर रहे हैं कि इसमें जो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इनको सॉल्व कर लें। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये किस तरह आया। तो हमने तकरीबन आज से 4 साल पहले एक फेसबुक पेज बनाया, कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम, जो कि हेल्थ इश्यूज़ पे काम कर रहे थे। और उसके बाद हमने उसका एक जो प्रोजेक्ट था, ब्लड अवेलेबिलिटी का प्रोजेक्ट हमने लिया और हम इस पे काम करना चाह रहे थे। इस मद में हमने ब्लड चेन का बाकायदा एक पेज बनवाया। फिर हमने एक ऐप डेवलप किया ब्लड चेन के नाम से, जिसका काम ये होता है कि वो ब्लड डोनर को पेशेंट के साथ कनेक्ट करता है। और उसके बाद हमने वेबसाइट डेवलप किया। वेबसाइट का मकसद ये है कि जितने भी लोग ब्लड पे अवेलेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, सोसाइटीज़ जो है, ब्लड बैंक्स जो है, जो ब्लड एक्टिविस्ट है, उनको हम इकट्ठा कर जो जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहे हैं उन पे हम काम कर सकें। उस वेबसाइट में और ऐप में काफ़ी इश्यूज आ गए और हम उस पर कोशिश कर रहे हैं कि इसको सॉल्व करें। लेकिन अभी हम एक स्टेप आगे चल रहे हैं और वो ये है कि जो ब्लड का जो प्रॉब्लम है इसमें मुख्तलिफ इश्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जो ब्लड एक्टिविस्ट है, जो ब्लड सोसाइटीज़ है, उनको लगता है कि डोनर्स का अवेलेबल ना होना सिर्फ जो है वो ब्लड का प्रॉब्लम है। लेकिन इस तरह नहीं है। ब्लड अवेलेबिलिटी में बहुत सारे प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि डॉक्टर्स की तरफ से है कि पेशेंट को सिर्फ एक पोर्शन की ज़रूरत पड़ती है, एक ख़ास ब्लड के एक पोर्शन को, लेकिन वो पूरा का जो पूरा ब्लड है वो पेशेंट को दे देते हैं। इसके अलावा जो टेक्नीशियंस होते हैं, ब्लड बैंक्स वाले होते हैं, उनकी तरफ से इश्यूज़ है, उनकी कोई ऑडिट सिस्टम नहीं है। इनके अलावा गवर्नमेंट और एनजीओज़ की प्रॉब्लम्स है, जो कि मतलब इसको इश्यूज़ को सही ले नहीं रही। इसके अलावा फिर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है कि जितना भी ब्लड प्रोवाइडर है वो सिटीज़ में है और जो ब्लड रिसीवर है वो गांव के इलाके से होते हैं। गांव से लोग आते हैं, सारा फ्लो जो होता है सिटी की तरफ होता है, और सिटी में जो नज़दीक उनके कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है, जो मार्केट होता है, वो लोग उनको ब्लड देते हैं। तो जो ब्लड प्रोवाइडर होते हैं वो बहुत छोटा इलाका होता है, लेकिन जो ब्लड रिसीवर होता है बहुत चौड़ा इलाका होता है। तो ये प्रॉब्लम है। फिर ट्रांसपोर्टेशन की इश्यूज़ है कि मतलब डोनर्स के पास ट्रांसपोर्ट के लिए चार्जेस नहीं होता है, टाइम नहीं होता। फिर जो टाइमिंग कंज्यूमिंग का इश्यूज़ है, फिर जो स्क्रीनिंग का इशू है, बहुत सारी इश्यूज़ है। तो हम चाह रहे थे कि इन सारे इश्यूज़ पे हम काम करें। लेकिन ये इस तरह नहीं होता कि हमने आज ही शुरू किया और सारी चीज़ें जो है वो आज ही सॉल्व हो गई। ये आहिस्ता आहिस्ता होगा, लॉन्ग प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। और हम कोशिश करें कि इस पे काम करें और इसको सॉल्व करें। तो इसमें सबसे एक जो अहम इशू मैं समझ रहा था वो ये था कि हम इकट्ठे हो जाए, हम मिल बैठे और इस प्रोजेक्ट को समझें कि मतलब प्रॉब्लम किधर एग्जिस्ट कर रही है। कि बहुत सारी दुनिया में बहुत से सारे ममालिक है, उन्होंने ये ब्लड अवेलेबिलिटी का जो प्रॉब्लम है सॉल्व किया, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। तो बहुत सारे इश्यूज़ है, लेकिन सबसे अहम इशू ये है कि हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, इस प्रोजेक्ट को लेना पड़ेगा। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि हम इसको एक तहरीक बनाए, एक मूवमेंट बनाए। जिस तरह जो तबलीग हज़ारात वाले लोग होते हैं वो घर घर जाकर लोगों को तबलीग देते हैं। वो आज तबलीग दे देते हैं तो एक हफ्ते बाद फिर आ जाते हैं, दोबारा तबलीग दे देते हैं। वो लोग जो होते हैं, कुछ लोगों पे असर हो जाता है, कुछ लोग जो होते हैं वो उनको बिल्कुल लेफ़्ट नहीं कराते। लेकिन वो लोग खुद अपना जो काम है वो नहीं छोड़ते। इसी तरह मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग माशरे में सामने आ जाए, ऐसे लोग इकट्ठे हो जाए जो इस मसले को इसी तरह मिशन ले लें, जिस तरह तबलीग वालों ने अपने लिए इस्लाम का जो दावत है वो एक मिशन लिया हुआ है। तो इसी तरह अगर इस प्रॉब्लम को हम एक मिशन लेंगे और इसके लिए दिन रात मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो मुझे यकीन है कि अगले 7-8 सालों में ये जो प्रॉब्लम है ये पाकिस्तान से हम बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हमने एक स्ट्रक्चर बनाई हुई है नाम से। और ब्लड चेन का जो स्ट्रक्चर है वो हर साल जो है एक पूरी टीम होगी, वो एक साल के लिए इस प्रोजेक्ट पे काम करेगी। और इसके बाद जो है दूसरी लीडर्स आएंगे, दूसरे लोग आएंगे, और या उनमें से जो जिन जिन लोगों ने ऑलरेडी परफॉर्म किया वो इलेक्शन में आएंगे और वो फिर दूसरी पोजीशन पे आएंगे और वो काम करेंगे। जो एक साल का टाइम होगा, ये जून टू जुलाई एक साल होगा हमारा। इसमें इस तरह होगा कि एक गवर्नर होगा पूरी, जो कि पूरे मुल्क के लिए होगा, कंट्री गवर्नर। और उसका काम ये होगा कि मतलब वो इस प्रोजेक्ट पे, इस इशू पे इस साल के लिए काम करे।
اس کے بعد جو ہے ہمارے ساتھ 6 جو ہے پروونشنل گورنر ہوں گے، ایک کے پی کے لیے، پنجاب کے لیے، بلوچستان کے لیے، سندھ کے لیے، ایک اسلام آباد کے لیے، اور ایک گلگت بلتستان آزاد کشمیر کے لیے. تو یہ پروونشنل گورنر ہوں گے جو کہ اپنے اپنے صوبوں میں، اپنے اپنے علاقے پہ اس پروجیکٹ پہ کام کریں گے. پھر ان کے نیچے جو ہے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹرز ہوں گے. ہر بندہ جو ہے اپنے اپنے جو ڈسٹرکٹ ہوتا ہے وہ اپنے ڈسٹرکٹ لیول پہ کام کرے گا، ان کے ساتھ ان کی اپنی ٹیم ہوگی اور وہ اس پروجیکٹ پہ اپنے ڈسٹرکٹ کے لیول پہ کام کرے گا. اس کے بعد جو ہے تحصیل ریپرزنٹیٹیو ہوں گے. تحصیل ریپرزنٹیٹیو اپنی تحصیل کے لیول پہ کام کریں گے اور وہ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے جو جو اقدامات کریں گے اپنے تحصیل لیول پہ کریں گے. اور اس کے بعد جو ہے بلڈ سوسائٹیز ہوں گے مختلف. اس میں انسٹیٹیوشن بیس ہے، اگر آپ کی جو کوئی یونیورسٹی ہے، کالج ہے، آپ وہاں پہ وہ بنا سکتے ہیں، سوسائٹی بنا سکتے ہیں. اور دوسری جو آپ کی کمیونٹی ہے، فار ایگزامپل آپ جو جس یونین کونسل سے آپ کا تعلق ہے، تو وہاں پہ آپ کو سوسائٹی بنانی پڑے گی، یا اگر آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے تو وہ سوسائٹی بھی آ سکتی ہے. جو سوسائٹیز میں اس میں ہم نے ایک آپشن رکھا ہوا ہے. آپشن یہ رکھا ہوا ہے کہ آپ بلڈ چین کے ساتھ مل کر بھی کام کر سکتے ہو اور بلڈ چین کے ساتھ اس سے سپریٹ بھی کام کر سکتے ہو، لیکن فارم فل کرنا ضروری ہے. اس کا ایک مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ جو جو لوگ بلڈ پہ کام کر رہے ان کا ڈیٹا ایک جگہ پہ آ جائے، ایک لوگوں کو پتہ چلے کہ کدھر کون لوگ کام کر رہے اور کس ایشو پہ کام کر رہے. بلڈ اویلیبلٹی جو ہے یہ بظاہر ایک ہی مسئلہ لگ رہا ہے، لیکن اس کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے شاخ ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ وہ اویئرنیس پہ کام کر رہے، تلیسیمیا پہ کام کر رہے، بہت سارے لوگ ہیں نیوٹریشن پہ کام کر رہے، بہت سارے لوگ ہیں وہ ٹرانسپورٹیشن پہ کام کر رہے، بہت سارے لوگ ہیں جو ڈونر اویلیبلٹی پہ کام کر رہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں کہ کون کدھر کام کر رہا ہے. تو فارم اس کے لیے فل کیا جائے گا کہ آپ اگر اپنی یونین کونسل کے لیول پہ سوسائٹی بنانا چاہے یا انسٹیٹیوشن میں سوسائٹی بنانا چاہے، یا آپ کی آلریڈی کوئی سوسائٹی ہے تو اس کو بھی آپ رجسٹر کر سکتے ہیں وہاں پہ. اس کے بعد آپ کو ہم ٹریننگ دیں گے باقاعدہ کہ آپ کس طرح کام کریں گے. یہ جو سوسائٹیز ہوں گے ان کے اپنے پریزیڈنٹ ہوں گے، جنرل سیکرٹری ہوں گے، فائنینس سیکرٹری ہوں گے، اور کوآرڈینیٹر میڈیا ٹیم پوری یہ ہوگی. لیکن ابھی ہم جب کام کریں، ہم اس طرح کریں. فار ایگزامپل میرے فیس بک پہ تقریباً 6,000 سے زائد لوگ ہیں. مجھے بلڈ کی ریکویسٹ آتی ہے کہ اسلام آباد میں بلڈ کی ضرورت ہے. میں پوسٹ کرتا ہوں، لیکن اسلام آباد میں میرے ساتھ صرف 100 یا 120 تک لوگ ہوتے ہیں. اور اس میں بھی جب وہ پرسنٹیج ہم اپلائی کرتے کہ 0.2% لوگ جو ہے بلڈ دیتے، تو اس حساب سے پھر بہت کم چانسز ہوتی ہے کہ ہمیں اسلام آباد میں بلڈ دے. تو بجائے اس کی کہ ہم پورے ملک کو ٹارگٹ کریں، اگر ہم اپنے اپنے علاقے کو ٹارگٹ کریں، اپنے اپنے انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ کریں، اپنے اپنے یونین کونسل کو ٹارگٹ کریں، اور جس طرح ہم ایک پلان کے ساتھ جائے تو یہ مسئلہ سالو ہو سکتا ہے. اس طرح کوئی بھی پرابلم نہیں ہے کہ وہ سالو نہ ہو. اور یہ بہت چھوٹا مسئلہ ہے، لیکن ہم نے ابھی تک اس کو سیریس نہیں لیا. تو جو لوگ انٹرسٹڈ ہے اور وہ اس پروجیکٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، سپریٹ کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ جو پریزیڈنشل فارم ہے وہ فل کریں. اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہم آپ کو ٹریننگ دیں گے، باقاعدہ آن لائن ٹریننگ دیں گے. اس کا مقصد یہ ہو کہ ایک اپنی سوسائٹی کو کس طرح چلانا ہے، اور سوسائٹی میں کون کون سے عہدے ہیں اور اس کا کیا کیا رول ہے، اور اس کے بعد وہ کام کس طرح کر سکتے ہیں اپنے اپنے علاقے میں، تاکہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکے اس پرابلم کو جو ہم سالو کرنا چاہتے ہیں پورے ملک کے لیول پہ، اور انشاءاللہ پھر آگے پوری دنیا کے لیول پہ، تاکہ سولوشن ابھی سے اس میں شامل ہو جائے. ہم ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں ساری دنیا سے سالو کروں یا سارے ملک سے سالو کروں، لیکن ہم اپنی سرکل سے شروع نہیں کرتے. مجھے اپنی پڑوس کی پتہ نہیں ہوتی کہ ان کی بلڈ گروپ کیا ہے، ان کی ڈیمانڈ کیا ہے، ان کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں پشاور میں سالو کروں، میں اسلام آباد میں سالو کروں، میں ایبٹ آباد میں سالو کروں. تو یہ اس لیے سالو نہیں ہو رہا. اگر ہم اپنے اپنی سرکل سے شروع کریں، میں اپنے یونین کونسل سے شروع کروں اور آپ اپنے یونین کونسل سے شروع کریں، تو یہ پرابلم آہستہ آہستہ اسی طرح سالو ہو جائے گا. اور پھر جب آگے ہم بڑھیں گے تو اس کے بعد جو پرابلم ایگزسٹ کر رہے ہیں اس پہ ہم کام کر سکیں گے، اور اس کو ہم سالو کر سکیں گے. تو آپ لوگ جو ہے آپ وہ سوسائٹیز کے لیے فارم فل کریں. اس میں باقاعدہ ہم نے آپشن دیا ہوا ہے، آپ بلڈ چین کے ساتھ مل کر بھی کام کر سکتے ہیں، آپ اس سے الگ بھی کام کر سکتے ہیں.
الگ ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ الگ ہونے کا فائدہ ہے کہ مطلب کیوں آپ کو ضرورت پڑے گی کہ آپ بلڈ چین کے ساتھ جو ہے فارم فل کرنا آپ کو پڑے گا؟ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ایٹ لیسٹ یہ پتہ چل جائے گا کہ کون کون جو ہے بلڈ اویلیبلٹی پہ کام کر رہا ہے. ایک آپ کی نیٹ ورکنگ ہو جائے گی. دو تھرڈ یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے پرابلم ایگزسٹ کر رہے ہیں. ہم سب ابھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب بلڈ ڈونر کا اویلیبل نہ ہونا پرابلم ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. بہت ساری ایشوز ہے اور جائے کہ کون کون سی پرابلمس ہیں. اور فورتھ یہ ہے کہ بہت سی میڈیکل ایشوز ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بلڈ ایکٹیوسٹ ہے، جو بلڈ سوسائٹیز پہ لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے. ان کو پتہ نہیں تو ہم ان کو ٹریننگ پرووائڈ کریں گے تاکہ ان کو پتہ چلے، ان کی علم میں، ان کی نالج میں اضافہ ہو جائے کہ کون کون سے پرابلمس ہیں. تو یہ فائدے ہیں. نقصان کیا ہے کہ مطلب آپ سپریٹ کام کرو اور صرف بلڈ چین کے ساتھ کام نہ کرو. نقصان صرف یہ ہے کہ جو عہدے ہم نے پوزیشنز ہم نے بنائے ہوئے، عہدے ہم نے بنائے ہوئے، فار ایگزامپل کنٹری گورنر، پروونشنل گورنر، اس کے لیے آپ ایلیجیبل نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ آپ ساری چیزوں کے لیے ایلیجیبل ہوں گے. اور ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اگر بلڈ اویلیبلٹی جو بھی آپ کام کر رہے ہو اور کنٹریبیوٹ کر رہے ہو تو اس کو اپریسیشن ملے گی. ہماری کانفرنسز ہوگی انشاءاللہ. ہر سال ہماری ایک کانفرنس سال کے آخر میں ہوگی، اینول بلڈ کانفرنس اے بی سی کے نام سے. اور ایک جو نیا گورنر آئے گا وہ انیشیل ایک کانفرنس کرے گا. تو ان کانفرنسز میں پھر پروونشنل لیول پہ، پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ آپ کا جو کام ہے اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا. ہم کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ کی طرف سے، این جی اوز کی طرف سے، بلڈ چین کی طرف سے، اور جو لوگ اس ایشو پہ کام کر رہے ہیں ان کی طرف سے آپ کو اپریسیشن ملے، آپ کو شیلڈز ملے. آپ کو اگر فنڈ کی ضرورت ہے ہم کوشش کریں گے کہ وہ جنریٹ ہو اور آپ کو اس سے فائدہ ہو. نقصان صرف یہ ہے کہ آپ بلڈ چین کے جو پوزیشنز ہیں اور جو عہدے ہیں اس میں آپ آگے اپلائی نہیں کر سکتے اگلے سال کے لیے. تو بس یہ ڈفرینس ہے. اور جو لوگ بلڈ چین کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یہی فائدہ صرف حاصل ہوگا کہ پورا کا جو پورا بلڈ چین ہے وہ، فار ایگزامپل وہ کوئی بھی گورنر آتا ہے تو ایک سال کے لیے اس کے حوالے ہوگا. اور وہ جو پروجیکٹس اس میں کرنا چاہے بلڈ سے ریلیٹڈ، ہم کچھ آئیڈیاز بیسک دیں گے جو آلریڈی ہمارے مائنڈ میں ہے، ہمارے جو ممبرس کے پاس ہے، ہمارے ایمبیسڈر کے پاس ہے. بیسک ہم وہ ڈسکس کریں گے. اس کے بعد اس کی اپنی پوٹینشن ہوگی اور اس کی اپنی انرجی کتنا ایک سال میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے بلڈ پروجیکٹ پہ. تو اگر اس میں انرجی زیادہ ہے، پوٹینشن زیادہ ہے، ویژن ہے، تو وہ اس پروجیکٹ کو آگے لے کر جائے گا، ایک اگلے سطح تک لے کے جائے گا. جہاں پر آج ہم کھڑے ہیں اس سے ایک قدم آگے جائے گا. اگر وہ بھی مطلب مرا ہوا ہے تو ایک سال گزر جائے گا اور ایک اور بندہ آئے گا، وہ اس سے بہتر ہوگا اور اس سے، تو یہ اس طرح آگے بڑھے گا. ابھی ہمارے پاس کافی ایمبیسڈر بنے ہوئے ہیں، لیکن ایمبیسڈر کا وہ جو کمپیریزن ہے ہم نے ابھی تک نہیں کیا، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہم نے ایوالو نہیں کیا. تو اس لیے اس میں یہ کمپٹیشن کا وہ جو فیلنگ ہوتی ہے ابھی تک نہیں آئی. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جو ہماری مختلف سوسائٹیز ہوں گے، ہمارے جو پروونشنل گورنر ہوں گے اور جو کہ پھر کنٹری گورنر ہوں گے، ان کے درمیان کمپٹیشن ہو. مختلف کانفرنسز کے تھرو ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے، ان کا ہم اسکیل بنائیں گے کہ یہ کام ایک بندے نے کیا تو اس کے جو گریڈ ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا. اس کے بعد اگر اس نے اتنا کام کیا تو اس کا گریڈ یہاں پہ آ جائے گا. تو جو کمپٹیشن کا جو وہ اسکیل ہم اس پہ لگا رہے ہیں تو اس میں لوگوں پہ کمپٹیشن آئے گا اور وہ کوشش کریں گے کہ اس میں مزید کام کرے اور اسی طرح وہ آگے بڑھے اور یہ اس پروجیکٹ کو آگے لے کے چلے. جو کنٹری گورنر ہوگا ہم سب اس کے انڈر ہوں گے ایک سال کے لیے، اور پھر اس کی ذمہ داری ہوگی، رسپانسبلٹی کہ اے بی سی سے پہلے الیکشن کرائے اور ایک اور جو اگلے سال کے لیے ایک اور گورنر الیکٹ کرے. اسی طرح پروونشنل اور ڈسٹرکٹ ٹیم کا بھی یہی سین ہوگا. تو یہ چیزیں تھیں بیسک. تو اس میں بہت سارے لوگ کویشچنس پوچھ رہے تھے کہ ہم کیا کر سکتے کیا نہیں کر سکتے. ایک ہی کویشچن آ رہا تھا کہ فار ایگزامپل میں اسلام آباد میں ہوں لیکن میرے کانٹیکٹس جو ہے وہ سوات میں ہے، تو کیا میں اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں؟ تو ہاں، آپ بالکل کر سکتے ہو. آپ جدھر کام کرنا چاہتے ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ میں وہاں پہ کام کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہو. آپ کی نیٹ ورک پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کدھر بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہو. لیکن اس کے علاوہ میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بندے کو اس طرح لگتا ہے کہ میں نہیں کر پاؤں گا اور وہاں پہ کر پاؤں گا. لیکن جب آپ میدان پہ جاتے ہیں، آپ فیلڈ میں جاتے ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ کو ایسی ایسی چیزیں مل جاتی، ایسی ایسی
راستے مل جاتے ہیں کہ آپ وہاں پہ بھی بہتر پرفارمنس کر سکتے ہو. یہ ہماری ایک سوچ ہوتی ہے, ہمارا ایک ڈر ہوتا ہے کہ یہاں پہ مجھے جاننے والا کوئی نہیں ہے, یہاں پہ میں کس سے کام کروں گا, کس کے ساتھ کام کروں گا. تو یہ ایشو ہوتی ہے, لیکن جب آپ پریکٹیکل اسٹیپ لیں گے تو خود بخود راستے بن جائیں گے. اور ہماری پوری ٹیم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ جدھر بھی کام کرنا چاہے ان کی وہاں پہ جو جو کانٹیکٹس ہے, جو جو نیٹ ورک ہے, وہ آپ کو پرووائڈ کرے, اور آپ ایک دوسرے سے سیکھ سکے, اور آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکے, اور آپ ایک دوسرے کی جو ٹیم ہے اس کو مضبوط کر کے جو پرابلم ہے وہاں پہ سالو کر سکے. اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ باقاعدہ میٹنگ رکھیں گے, جن جن لوگوں کی جو کویشچن ہے اس کو سالو کریں گے زوم پہ, اور ٹریننگ بھی دی جائے گی. لیکن اس سے پہلے جو ہم نے فارمز دیے ہوئے, کافی سارے لوگوں نے فارم فل کرائے ہے, کنٹری گورنر کے لیے بھی ہے, پروونشنل گورنر کے لیے بھی ہے, ڈسٹرکٹ کے لیے بھی ہے, سوسائٹیز کے لیے بھی ہے. تو میں سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ مزید جو جو لوگ انٹرسٹڈ ہے یا جو آپ لوگ سمجھتے ہو کہ اس پروجیکٹ پہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو ان کو بتائیں اس پروجیکٹ کے بارے میں. 20th سے پہلے ہم فارم فل کرانا چاہتے ہیں, اس کے بعد انٹرویوز اور سلیکشنز ہوگی, اور پھر باقاعدہ ٹریننگ دیا جائے گا. اس کے علاوہ آپ لوگوں کا جو بھی کویشچن ہے اس سے ریلیٹڈ تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور بیسک جو آئیڈیا ہے کہ مطلب جو سوسائٹی کیا کیا کام کریں گے, سوسائٹی کے جو بیسک فارم ہوں گے, ایک تو ہم ان کو ٹریننگ دیں گے کہ ٹیم ورک کس طرح کرنا ہے, ایک دوسرے اس کے علاوہ ان کی میٹنگز ہوگی. میٹنگ بہت ضروری ہوگی, 15 دنوں میں ایک میٹنگ لازمی ہوگی ان کے لیے. اگر وہ کریں گے تو ان کی جو پروفائل ہے وہ آگے بڑھیں گے اور وہ ترقی کریں گے. لیکن اگر وہ میٹنگ نہیں کر پائیں گے تو اس کا جو وہ نگیٹو مارکنگ پہ کاؤنٹ ہوں گے اور وہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. اس کے علاوہ ہم کچھ بیسک آئیڈیاز ان کو دیں گے کہ کیا کیا پروجیکٹ کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ ہمارے علاقے میں لوگوں کو بالکل بلڈ گروپنگ کا پتہ نہیں ہوتا کہ میرا بلڈ گروپ کیا ہے. تو ہم ان کو ٹریننگ دیں گے کہ اپنے لوگوں کی بلڈ گروپنگ کس طرح کرنی ہے. یہ ہوگا کہ وہ اپنی یونین کونسل میں, اپنے محلے میں, اپنی اسٹریٹ میں لوگوں کی بلڈ گروپنگ کر سکتے ہیں. ایک دوسرا یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو ٹرین کر سکتے ہیں کہ مطلب آپ اس طرح بلڈ گروپنگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ بلڈ گروپنگ کیمپ لگوا سکتے ہیں مختلف ایونٹس کے طور پہ, مختلف ایک وہاں پہ لگا سکتے ہیں موقع پہ کہ وہاں پہ وہ بلڈ گروپنگ کیمپ لگائے, لوگوں کی بلڈ گروپ معلوم کریں. دوسرا یہ کہ وہ ان کی جو ٹیم ہو وہ ڈور ٹو ڈور وزٹ کرے اور لوگوں کو اس کے بارے میں اویئر کرے, تبلیغ. وہ چیزیں بھی ہم انشاءاللہ سکھائیں گے کہ مطلب کون کون سی ایسی چیزیں جو لوگوں کو سکھانی ہے. فار ایگزامپل لوگوں نیوٹریشن کا بالکل پتہ نہیں ہے, اور یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جب لیڈی پریگننٹ ہوتی ہے تو ان کو کون کون سی خوراک لینی چاہیے اور کون کون سی میڈیسن لینی چاہیے تاکہ ان کو پھر ڈلیوری کے وقت جو ہے بلڈ کی ضرورت کم پڑے یا نہ پڑے. یہ چیزیں ہم ان کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ لوگوں تک پہنچائیں گے. اس کے علاوہ کہ مطلب ڈلیوری کی ٹائم پہ جب بلڈ کی ضرورت پڑتی تو آپ نے پہلے سے کیا کیا اقدامات آپ نے کرنے پڑیں گے, یہ چیزیں یہ لوگ جائیں گے ڈور ٹو ڈور اور لوگوں کو بتائیں گے. اور یہ ایک مرتبہ نہیں بتائیں گے, میں اکثر لوگوں کو اگزامپل دیتا ہوں کہ جب ہم فارما کے جو ڈرگز ہے وہ ہم یاد کرتے تھے تو جب ہم وہاں سے اٹھ جاتے تھے ہم پھر بھول جاتے تھے. تو اسی طرح ہر پرابلمس کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں. ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ اس پرابلم کا یہ سلوشن ہے, لیکن 2-3 دن بعد ہم وہ پھر بھول جاتے ہیں. تو اس سے ان کا یہ کام ہوگا کہ اگین اینڈ اگین وہاں پہ جائیں گے, وزٹ کریں گے. ہم اس کا باقاعدہ اسکیجول بنائیں گے کہ وہاں پہ آپ لوگ جائیں اور وزٹ کریں, بار بار لوگوں کو بتائیں کہ بلڈ ڈونیشن کیا ہے, بلڈ گروپنگ کیا ہے, بلڈ ڈونیشن کے فوائد کیا ہے, اس کی نقصانات سے بچنے کی کیا صورت حال بن سکتی ہے. یہ ساری چیزیں یہ لوگ ایجوکیٹ کریں گے. اس کے علاوہ یہ بلڈ کیمپ کروائیں گے اپنے علاقے میں, تلیسیمیا کے بچوں کے لیے, ہاسپٹل کے لیے, مختلف علاقوں کے لیے بلڈ کیمپ کرائیں گے. اس کے علاوہ یہ وزٹ کریں گے یونیورسٹی, اسکول, کالجز اور لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کریں گے کہ آپ بلڈ ڈونیشن کا جو پرابلم ہے وہ کس طرح سالو کر سکتے ہیں. اور اس کے تھرو اگر آپ اس پروجیکٹ پہ کام کرنا چاہتے ہو تو آپ میں لیڈرشپ اسکل کس طرح ڈیولپ ہوگی, یہ چیزیں یہ سکھائیں گے لوگوں کو. یہ لوگ اویئرنیس واک کریں گے بلڈ ڈونیشن کے لیے. یہ چھوٹے موٹے پروجیکٹ ہے, ہم کچھ بتائیں گے اور کچھ یہ جو لوگ آئیں گے ان کی خود اپنے کچھ کام ہوں گے, کچھ اپنے آئیڈیاز ہوں گے, اس پہ یہ لوگ آگے جائیں گے اور کام کریں گے. اسی طرح کام کریں گے اور ان کا جو اسکیل ہے وہ بڑھتا جائے گا. اس کے بعد اس طرح ہوگا کہ جو اس کے اوپر والے لوگ ہیں, فار ایگزامپل سوسائٹیز بنے ہوئے لیکن تحصیل ریپرزنٹیٹیو ہے, تو تحصیل ریپرزنٹیٹیو
کو یہ حق حاصل ہوگا کہ یہ ایک تحصیل سے لوگوں کو الاؤ کرے کہ وہ کسی اور تحصیل کے جو لوگ ہیں ان کے گیسٹ بنے اور وہاں پہ اپنی ایکٹیویٹیز کرے. تو ایک تحصیل سے لوگ جو ہے دوسری تحصیل میں جائیں گے, ایک سوسائٹی سے لوگ وزٹ کریں گے دوسری سوسائٹیز, وہاں پہ لوگ کیا کریں گے, ان کو ویلکم کرے گی, جو ہمارے ممبرز ہوں گے کریں گے, ان کو رکھیں گے, اور ان کے جو اویئرنیس ایکٹیویٹیز ہے وہ وہاں پہ کریں گے. اسی طرح ایک تحصیل سے میں جائیں گے, ایک ڈسٹرکٹ سے دوسری ڈسٹرکٹ میں, ایک پروونس سے دوسری پروونس میں بھی جا سکیں گے, لیکن یہ ان کے جو اوپر لوگ ہوں گے وہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ لوگ ایلیجیبل ہے کہ نہیں ہے, کہ ہم ان کو اپنے اپنے گھروں میں رکھ لیں, اپنے اپنے گیسٹ ہاؤس میں رکھ لیں. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو کانفرنسز ہوں گے اس میں لرننگ اپرچونیٹی ہوگی, اور لرننگ اپرچونیٹی یہ ہوگی کہ بلڈ سے ریلیٹڈ کیا کیا پرابلم ایگزسٹ کر رہا ہے, اس پہ ہم کیا کیا وہ کر سکتے ہیں, کس طرح سالو کر سکتے ہیں, جو میڈیکل ایشوز ہے اس پہ ہم لرننگ اپرچونیٹی پرووائڈ کریں گے. اس کے علاوہ انٹرٹینمنٹ اپرچونیٹی, لیڈرشپ اسکل سکھائیں گے تاکہ اس پرابلم پہ لوگ زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوٹ کریں اور اس کو سالو کریں. اپریشیشن ایوارڈ دیں گے, اور فنڈ کس طرح کلیکٹ کیا جاتا ہے ایک خاص پروجیکٹ کے لیے, یہ چیزیں ہم سکھائیں گے. تو یہ بیسک آئیڈیا ہے. تو اگر آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہے تو آپ ابھی پوچھ سکتے ہیں, نہیں ہے تو پھر کو ختم کرتا ہوں, اور اگر کوئی لائیو آنا چاہتے ہیں تو میں پھر دوبارہ آ جاتا ہوں لائیو.